अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 11 मसावात की जंग इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 11 मसावात की जंग। बच्चों, हम 10 सबक का मुतालिया कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 11 मसावात की जंग इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस सबक के अहम नुकात कौन से हैं। हम लोग देखेंगे इस सबक में किसान तहरीक क्या थी, मजदूर तंजीमें, समाजवादी तहरीक, ख़वातीन की तहरीक, दलित तहरीक, इन तमाम का मुतालिया आज हम इस सबक में करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जदीद भारत की पेशरफ्त में सियासी आज़ादी की जंग को अहम मुकाम हासिल है। आज़ादी की लड़ाई इंसानी नजात का एक वसी फ़लसफ़े पर मुबनी थी। इस लड़ाई की लहर में सियासी ग़ुलामी के साथ जागीरदारी, समाजी अदम मसावत और माशी इस्तेसाल जैसे मामलात की भी मुखालफत शुरू हो गई। आज़ादी की तरह मसावत का असूल भी बहुत अहमियत रखता है ये चीज़। इस लिहाज से किसान, मज़दूरों, ख़वातीन और दलित जैसे समाजी तबक़ों के ज़रिए छेड़ी गई तहरीक और मसावत को अहमियत देने वाले इश्तराकी रुझान की खिदमत भी अहम साबित हुई। इन खिदमात का एहसास किए बगैर जदीद भारत की तश्कील को समझना मुश्किल है। इसलिए इस सबक में हम ऐसी चंद तहरीकों का मुतालिया करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग पिछले सबक में पढ़ते आ रहे हैं जिस तरह अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे और उनकी मदद से हमारे मुल्क में कुछ ऐसे साहूकार थे जो हमारा माशी इस्तेसाल किया करते थे। इसको रोकने के लिए जो तहरीकें शुरू हुई, इसका मुतालिया आज हम इस सबक में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसान तहरीक के बारे में जानते हैं। किसान तहरीक, बच्चों आप जानते हैं कि अंग्रेज़ किसानों के ऊपर तरह तरह से जुल्म किया करते थे, चाहे फिर वो लगान वसूल करना हो या फिर जो उस दौर के ज़मींदार और साहूकार थे, इनको अंग्रेज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और साहूकार किसानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। हर तरह से किसानों के ऊपर नाइंसाफ़ी हुआ करती। तो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ किसान कई दफ़ा एहतजाज करते। जैसे बंगाल में किसानों ने नील की जबरी काश्त के ख़िलाफ़ ज़िरई तंजीम कायम करके एहतजाज किया। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ड्रामे के ज़रिए नील उगाने वाले किसानों की बदहाली माशरे के सामने उजागर की गई। तो ये ड्रामा जगह जगह पेश किया गया और लोगों को बताया गया कि किसानों के ऊपर नील की काश्त करने के बाद क्या क्या जुल्म किया जाता है। लोगों को इन तमाम चीज़ों से आगाह किया गया। उसी तरह 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने ज़मींदारों और साहूकारों के जुल्म के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें बाबा रामचंद्र की क़यादत में 1918 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नामी तंजीम कायम की। केरला में मुपाला किसान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने नाकाम बना दिया। तो सारे मुल्क के अंदर किसानों ने अपनी तहरीकें शुरू की। उसी तरह एक तहरीक 1936 में प्रोफेसर NG रंगा की पहल पर अखिल भारतीय किसान सभा कायम की गई,
جس میں سوامی سہجانند سرسوتی اس تنظیم کے صدر بنائے گئے۔ اس تنظیم نے کسانوں کے حقوق پر مبنی ایک عملیہ تیار کیا اور اس کو انڈین نیشنل کانگریس کو سونپ دیا۔ اسی طرح 1936 میں مہاراشٹر کے دیہی علاقے فیض پور میں قومی جماعت نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں ہزاروں کسانوں نے شرکت کی۔ 1938 میں جب زیادہ بارش کی وجہ سے خاندیش میں فصلیں تباہ ہو گئی، کسان بدحال ہو گئے، تو ایک تحریک چلی جس میں زرعی لگان معاف کرنے کے لیے سانی گروجی نے جگہ جگہ اجلاس بلائے اور کلیکٹر آفس پر مورچہ بھی لے گئے۔ 1942 کے انقلابی تحریک میں کسان بڑے پیمانے پر شامل ہوئے۔ اسی طرح مندروں کے اندر جو دلت ہیں ان کا آنا منع تھا، اس کی بھی تحریک چلی۔ پنڈرپور کے وٹھل مندر کو دلتوں کے لیے کھولنے کی خاطر سانی گروجی نے مرن برت بھی رکھا۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں سانی گروجی نے کسانوں اور مزدوروں کو متحد کیا، یعنی جمع کیا۔ ان کی کوششیں دھلیا اور عمل نیر کو مزدور تنظیم کے اہم مراکز کے طور پر فروغ دینا تھی۔ وہ عمل نیر کی مل مزدور یونین کے صدر بھی تھے۔ مزدور تنظیمیں 19ویں صدی کے نصف آخر میں بھارت میں کپڑوں کی ملیں، ریلوے کمپنیاں جیسی صنعتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ مزدور طبقہ بڑے پیمانے پر وجود میں نہیں آیا تھا، اس کے باوجود اس دوران میں مزدوروں کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ششی پد بنرجی، نارائن میگھاجی لوکھنڈے نے مقامی سطح پر مزدوروں کو منظم کیا۔ مزدوروں کے لیے لوکھنڈے کی خدمات اتنی قابل قدر تھی کہ انہیں بھارتی مزدور تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران آسام کے چائے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کی بدحالی کے خلاف تحریک شروع کی گئی۔ 1899 میں گریٹ انڈین پینسولر GIP ریلوے کے مزدوروں نے بڑے مطالبات کے لیے ہڑتال کر دی۔ وینگ بھنگ تحریک کے دوران سودیشی کی حمایت کے لیے مزدور نے وقتاً فوقتاً ہڑتالیں کی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں صنعت کاری کی وجہ سے مزدور طبقے میں اضافہ ہو گیا۔ اس وقت کسی قومی سطح کی مزدور تنظیم کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر 1920 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس AITUC کا قیام عمل میں آیا، جسے ایٹک بھی کہا جاتا تھا۔ ایٹک کی سرگرمیوں میں MN جوشی کی خدمات قابل قدر ہیں۔ لالا لاجپت رائے ایٹک کے پہلے اجلاس کے صدر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو قومی تحریک میں فعال حصہ لینا چاہیے۔ مزدور طبقے میں اشتراکی نظریات کو فروغ دے کر ان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم قائم کرنے کا کام شری پد امرت ڈانگے، مظفر احمد جیسے سماجوادی رہنماؤں نے انجام دیا۔ 1928 میں ممبئی کے مل مزدور سنگھ نے 6 مہینے تک ہڑتال کی۔ اس طرح کی کئی ہڑتالیں ریلوے مزدور اور دھاگا مزدوروں نے کی۔ مزدور تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر حکومت بے چین ہو گئی۔ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ مزدوروں کی یہ جدوجہد قومی تحریک کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ سماجوادی تحریک قومی جماعت کے بہت سے نوجوان کارکنوں کا خیال تھا کہ عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے انگریز حکومت کا تختہ پلٹنا نہایت ضروری ہے۔ اس طرح وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ معاشی اور سماجی مساوات کے اصول پر ہی معاشرے کی دوبارہ تشکیل ہونا چاہیے۔
یہیں سے سماجوادی اشتراکی نظریات کی ابتدا ہوئی اور فروغ حاصل ہوا۔ نیشنل کانگریس کے سماجوادی نوجوانوں نے ناسک کی جیل میں رہتے ہوئے قومی جماعت کے ماتحت سوشلسٹ پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق 1934 میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس پارٹی میں آچاریہ نریندر دیو، جے پرکاش نارائن، میونی مسانی، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا وغیرہ رہنما شامل تھے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک میں سماجواد نوجوان صف اول میں کھڑے تھے۔ بھارت کے عوام کارل مارکس اور اس کی اشتراکیت سے واقف ہونے لگے۔ لوک مانیہ تلک نے 1981 میں مارکس کے اس بارے میں مضمون لکھا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں اشتراکیت کے اثرات محسوس کیے جانے لگے۔ بین الاقوامی اشتراکی تحریک میں منویندر ناتھ رائے کا سرگرم کردار تھا۔ 1925 میں بھارت میں اشتراکی یعنی کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اشتراکی نوجوانوں نے مزدوروں اور کسانوں کی تنظیمیں قائم کرنے میں اہم کردار نبھایا۔ حکومت کو اشتراکی تحریک سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ حکومت نے اس تحریک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شری پد امرت ڈانگے، مظفر احمد، کیشو نیل کنٹھ، جوگلیار وغیرہ کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر انگریز حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ انہیں مختلف سزائیں دی گئی۔ چونکہ یہ مقدمے میرٹھ میں دائر کیا گیا تھا، اس لیے اسے میرٹھ سازش مقدمہ کہا جاتا ہے۔ میرٹھ مقدمے کے بعد بھی مزدور تحریک پر اشتراکیوں کے اثرات قائم رہے۔ خواتین کی تحریک۔ بھارتی سماجی نظام میں خواتین کو دوسرے درجے کا مقام حاصل تھا۔ بہت سی بری رسومات و رواج کی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا تھا، لیکن جدید دور میں اس کے خلاف بیداری پیدا ہونے لگی۔ خواتین سے متعلق اصلاحی تحریکوں میں چند مرد مصلحین نے پہل کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کی قیادت سامنے آنے لگی۔ ان کی آزادانہ تنظیم اور ادارے بھی قائم ہونے لگے۔ پنڈتا رما بائی کی آریہ مہیلا سماج اور شاردا سدن نامی ادارے اور رما بائی راناڈے کا سیوا سدن نامی ادارہ ان کی مثالیں ہیں۔ بھارت مہیلا پریشد 1904، آل انڈیا وومنز کانفرنس 1927 جیسے ادارے بھی قائم کیے گئے۔ ان اداروں کی وجہ سے یہ ادارہ جاتی سرگرمیاں قومی سطح تک پہنچ گئی۔ خواتین ان اداروں کے ذریعے حق، وراثت، رائے دہی کا حق وغیرہ مسائل کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ رکما بائی جناردن ساوے بھارت کی طبی خدمات انجام دینے والی اولین خاتون ڈاکٹر ہیں، یعنی پہلی۔ بھارت نے جو خواتین کی خدمات ڈاکٹری لائن سے جو کی گئی، ان میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خواتین کے لیے صحت و تندرستی سے متعلق لیکچر سیریز شروع کی۔ انہوں نے راجکوٹ میں ریڈ کراس سوسائٹی کی شاخ بھی قائم کی۔ 20ویں صدی میں عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ قومی تحریک اور انقلابی سرگرمیوں میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ 1935 کے قانون کے بعد صوبائی وزارتوں میں بھی خواتین شامل رہیں۔ آزادی کے بعد بھارتی دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول کو واضح طور پر درج کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں
ڈاکٹر آنندی بائی جوشی، پہلی بھارتی خاتون ڈاکٹر۔ ان کا بیٹا 10 دن کا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی صدمہ انہیں طبی تعلیم کی جانب کھینچ لے گیا۔ مارچ 1886 میں انہوں نے ایم ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ بھارت لوٹتے وقت انہیں تپیدق ہو گیا۔ پونا میں 16 فروری 1887 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ دلت تحریک بھارت کی سماجی تشکیل عدم مساوات پر مبنی تھی۔ سماج میں دلت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف مہاتما جیوتی راؤ پھولے، نارائن گرو جیسے مصلحین نے عوامی بیداری پیدا کی۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے کی تعلیمات سے متاثر ہو کر گوپال بابا ولنگر کر اور شیو رام جامبا کاملے نے چھوت چھات کے خاتمے جیسے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ گوپال بابا ولنکر اور شیو رام جامبا کاملے نے چھوت چھات کو ختم کرنے کا کام کیا۔ گوپال بابا راؤ نے 1888 میں وٹل ودھونس نامی کتاب کے ذریعے چھوت چھات کی مذمت کی۔ شیو رام جامبا 1 جولائی 1908 میں سوم ونشی متر نامی رسالہ جاری کیا۔ مرلی اور جوگ تنی کے مسائل زرعام پر لایا۔ انہوں نے دیوداسیوں کی شادی کے لیے بھی پہل کی۔ تامل ناڈو کے پیریا رام سوامی نے چھوت چھات کے خلاف تحریک شروع کی۔ مہارشی رام جی شندے نے دلتوں کی ترقی کے لیے 1906 میں ڈیسپریٹ کلاسز مشن نامی ادارہ شروع کیا۔ انہوں نے دلتوں کو تعلیم یافتہ، عزت نفس کا حامل اور کاروباری بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہیں ان کی خدمات کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اعلیٰ طبقوں کے دلوں میں دلتوں سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جو الگ الگ ذات اور طبقے کے لوگ جن کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں تھیں دلت سماج کو لے کر، یہ ان کے دلوں کو انہوں نے جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے ممبئی کے پریل اور دیونار میں مراٹھی اسکولیں اور صنعتی اسکولیں قائم کی۔ انہوں نے پونا میں پاروتی مندر میں داخلے کے لیے ستیہ گرہ کیا۔ دلتوں کی زرعی پریشد، متحد حلقہ، انتخاب منصوبہ وغیرہ سے متعلق دلت طبقے کی مفاد کے نظریے سے سرگرم حصہ لیا۔ یہ تمام چیزیں مہارشی وٹھل رام جی نے اپنی سماجی خدمت انجام دی۔ راج شری شاہو مہاراج نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت کی حمایت کی۔ انہی کے دور میں قائم ہونے والی غیر برہمنی تحریک کی قیادت کی۔ راج شری شاہو مہاراج نے کولہاپور ریاست میں محفوظ نشستوں کا انقلابی المیہ تیار کیا۔ مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم کے لیے قانون سازی کی۔ شاہو مہاراج نے لازمی تعلیم کی ابتدا اپنے علاقے ساتارا سے شروع کی۔ انہوں نے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لیے نہایت اہم کام انجام دیے۔ روٹی بندی، بیٹی بندی اور دھندا بندی ذات پات کے نظام کے 3 اہم پابندیاں تھیں۔ شاہو مہاراج نے مختلف پروگراموں اور جلسوں میں دلتوں کے ہاتھ سے روٹی کھا کر روٹی بندی کی کھلی طور پر مذمت کی۔ دیکھیے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو دلت کا جو پکایا ہوا ہوتا تو یہ دوسرے طبقے جو ہوتے یہ ان کا پورا سماجی بائیکاٹ کیا کرتے تھے، جس کو ہم چھوت چھات کہتے ہیں۔ تو شاہو مہاراج نے اس کی ابتدا کی کہ جو دلت لوگوں کے ہاتھوں کی روٹی بنی تھی وہ خود کھانے لگے، اور اس طرح جو روٹی بندی تھی اس کی انہوں نے
کھلے طور پر مذمت کی۔ اسی طرح شاہو مہاراج کا خیال تھا کہ جب تک سماج میں بیٹی بندی کی پابندی جاری رہے گی تب تک ذات پات کا نظام جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی ریاست کے مختلف ذاتوں کے مابین شادی کو قانونی درجہ دینے والا قانون بنایا، یعنی جو دلت ہیں ان کی بیٹیوں کو دوسرے طبقے میں شادی کی اجازت انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی ریاست میں دے دی۔ 22 مارچ 1818 کو کولہاپور حکومت نے گیزٹ میں علمیے کی اشاعت کے ذریعے ریاست میں بلوتے داری نظام کو ختم کر دیا۔ کسی بھی شخص کو اپنی مرضی سے پیشہ اختیار کرنے کی آزادی دی گئی۔ شاہو مہاراج نے پیشے کے اختیار دے کر لوگوں کو ایک قسم کی سماجی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جو بلوتے داری ہے، یعنی اگر کوئی کڑھائی ہے کرنے والا ہے تو اس کے خاندان کے لوگ ہمیشہ اس کے بچے بھی وہی کام کریں گے، تو یہ شاہو مہاراج نے ختم کر دیا اور ہر ایک کو اپنے مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی انہوں نے آزادی دے دی۔ جنوبی ہند میں جسٹس پارٹی نے سماجی مساوات کے لیے گراں قدر خدمت انجام دی۔ مہاتما گاندھی نے چھوت چھات کے مسئلے کو انگریزوں کے پلیٹ فارم سے پیش کیا۔ ایروڈا جیل میں انہوں نے سناتنی ہندو پنڈتوں سے بحث کرتے ہوئے ثابت کیا کہ چھوت چھات کی بنیاد کسی بھی شاستر مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہریجن سیوک سنگھ کو تحریک دی۔ ان سے تحریک حاصل کر کے امرت لال وٹھل داس ٹھاکر عرف ٹھکر باپا، اپا صاحب پٹوردھن وغیرہ رضاکاروں نے مساوات قائم کرنے کا کام کیا اور اس میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں دلتوں کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں دلتوں کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر بابا صاحب کا مقصد مساوات، بھائی چارہ اور آزادی پر مبنی سماج کی تشکیل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ذات پات کے نظام کے مکمل خاتمے کے بغیر دلتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور عدم مساوات کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سماجی مساوات دلتوں کا حق ہے۔ عزت نفس پر مبنی تحریک شروع کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ اس خیال کے تحت جولائی 1924 میں انہوں نے بہشکرت ہتھ کرنی سبھا قائم کی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سیکھو، متحد ہو جاؤ اور جدوجہد کرو جیسا حوصلہ بخش پیغام دیا۔ بابا صاحب بولے، ممبئی ریزیڈنسی کے مجلس مقننہ میں پانی پینے کی عوامی سہولت کو دلتوں کے لیے کھول دینے کا قانون منظور کروا لیا تھا۔ اس کے باوجود عملی طور پر ان جگہوں پر دلتوں کو اجازت نہیں تھی۔ اس لیے بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے پیروکاروں نے مہاڑ کا چودار تالاب پر ستیاگرہ کیا۔ انہوں نے عدم مساوات کا درس دینے والی منوسمرتی نامی کتاب کو نظر آتش کیا۔ ناسک کے کالا رام مندر میں دلتوں کو داخلہ دلوانے کے لیے انہوں نے 1930 میں ستیاگرہ شروع کیا۔ اس ستیاگرہ کی قیادت کرم ویر دادا صاحب گائیکواڑ نے کی تھی۔ اخبارات ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی تحریک کا لازمی حصہ تھے۔ سماجی بیداری اور دکھوں کو منظر عام پر لانے کے لیے انہوں نے مول نائک، بہشکرت بھارت، جنتا سمتا جیسے اخبارات جاری کیے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے سوتنتر مزدور پکش، آزاد مزدور پارٹی قائم کی۔ مزدوروں کے مفاد سے ٹکرانے والے قوانین کی مجلس مقننہ میں
مخالفت کی۔ دلتوں کے مسائل مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے 1942 میں شیڈول کاسٹ فیڈریشن قائم کیا۔ بھارت کے آئین کی تدوین کے ذریعے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جدید بھارت میں مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل کی۔ خاطر گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے 1956 میں ناگپور میں اپنے لاتعداد پیروکار کے ساتھ انسانیت اور مساوات کی تعلیم دینے والے بدھ مذہب کو اختیار کیا۔ جدید بھارت کی تعمیر میں مساوات کے لیے کی گئی جدوجہد کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 11 مساوات کی جنگ اس سبق کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے سیشن میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔